अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरा नाम मारिया है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप जानें मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं आम सी लड़की थी, एक ऐसे घर से जिसमें गुर्बत रगों में खून की तरह दौड़ती थी, मगर फिर भी हम मोहब्बत से जीते थे। अम्मी सुबह सवेरे सड़क के किनारे फलों का ठेला लगा देती थीं, धूप से झुलसे हाथ, थकावट से कांपती टांगें, मगर कभी हमारे सामने कमज़ोरी जाहिर नहीं होने देती। मेरे दो छोटे भाई स्कूल की फीस ना होने के बायस पढ़ाई छोड़ चुके थे और मैं एक ख्वाब रखती थी, तालीम हासिल करने का, घर उठाने का, अम्मी को ठेले से निजात देने का। मगर ख्वाब वो ही पूरा होता है जिसके नसीब में हो, या शायद वो जो वक्त पूरा कर ले। जब मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े घर में नौकरी मिल सकती है तो दिल में उम्मीद जाग उठी। मुझे नहीं मालूम था कि जिस दरवाजे को मैं कामयाबी समझकर खटखटाऊंगी वो मुझे ऐसे रास्ते पर डाल देगा जिससे वापसी नामुमकिन थी। जिस दिन मैं उस महल जैसे घर के सामने पहुंची, मेरे हाथ कांप रहे थे। चमचमाती गाड़ियां, ऊंचे दरख्त, मुहाफिजों की सख्त नज़रें, ये दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरवाज़ा खुला तो बेगम साहिबा सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में वो गरूर था जो मेहनत से नहीं, सिर्फ दौलत से पैदा होता है। मैंने धीरे से सलाम किया। उन्होंने सर से पांव तक मुझे देखा और सर्द आवाज़ में कहा, काम आता है या नहीं? झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने सर झुकाकर कहा, जी सीख लूँगी। उन्हें समझ आ गई कि मैं पहली बार इतने बड़े घर में कदम रख रही हूँ, मगर शायद यही उन्हें चाहिए था, एक ऐसी लड़की जिसे वो जितना चाहें झुका सकें। मुझे फ़ौरन मुलाजमा के क्वार्टर में भेज दिया गया। घर के अंदर हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि लगता था कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन ख्वाबों का अपना एक जादू होता है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। पहले ही दिन मुझे बताया गया कि मुझे मिस्टर विलियम की देखभाल करनी होगी। वो इस घर के मालिक थे, एक ताकतवर आदमी जिनका नाम पूरे शहर में इज्जत से लिया जाता था। लेकिन जब मैं पहली बार उनके कमरे में दाखिल हुई, वो ताकत कहीं नज़र नहीं आई। वो कमज़ोर थे, धंसे हुए गाल, लटकते हुए कंधे, आंखों के नीचे गहरे साए। कैंसर ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा लिया था। वो खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मारिया हूँ, आपकी देखभाल के लिए आई हूँ। उन्होंने धीरे से गर्दन मोड़ी, मुझे देखा और पहली बार कोई ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरी रूह तक हिला दी। तुम कौन हो? एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे ये सवाल सिर्फ मेरे नाम के बारे में नहीं था, जैसे वो जानना चाहते हों कि मैं इंसान हूँ या बस इस घर वालों के लिए एक चीज़। मैंने खुद को संभाला। सर, मैं आपकी नर्स नहीं, सिर्फ एक मददगार हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको तकलीफ़ ना हो। वो खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में अजीब सी शुक्रगुजारी थी, जैसे उन्हें बरसों बाद कोई इंसान मिला हो। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो बेगम साहिबा की आवाज़ कड़के की तरह से सुनी, याद रखना, एक गलती, सिर्फ एक गलती, और तुम सीधा घर वापस चली जाओगी, समझी? मैंने हाँ में सर हिलाया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन इस घर का माहौल, अल्लाह माफ़ करे, जैसे किसी ने बद्दुआ दे रखी हो। बेटियां अपनी अपनी दुनिया में गुम थीं, कोई शॉपिंग में, कोई फ़ोन पर, कोई मेकअप में। मुझे देखकर उनके चेहरों पर नागवारी आ जाती, जैसे हवा में उठता हुआ धुआं हो, जिससे उनके महंगे कपड़े ख़राब हो जाएं। पहले दिन ही ऊपर की बेटी ने मुझे आवाज़ दी, ए लड़की, ज़रा रिमोट पकड़ा दो। मैंने देखा तो रिमोट उसके हाथ के बराबर ही रखा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, बीबी ये तो। वो चीखती हुई बोली, बोलने की ज़रूरत नहीं, पकड़ा दो। मुझे लगा मेरा दिल कुछ कुचला गया है, मगर मैं खामोश रही। ये घर दौलत से भरा हुआ था, मगर इंसानियत से खाली था। रात जब मैं मिस्टर वलीम को दवाई देने गई तो वो मुझसे बोले, तुम थकी हुई लगती हो, आराम कर लिया करो। एक जुमला मामूली सा, मगर अल्लाह की कसम इस घर में वो पहला जुमला था जिसमें इंसानियत थी।
مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی انسانیت اسی انسان کی زبان سے نکلا ایک اور جملہ میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ مسٹر ولیم سے پہلی ملاقات کے بعد مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ نوکری صرف جسمانی محنت نہیں، برداشت کی بھی آزمائش ہوگی۔ دوسرے دن جب میں ناشتے کی ٹرے لے کر ان کے کمرے میں گئی، وہ کھڑکی کے پاس وہی پرانی کرسی پر بیٹھے تھے، جیسے ساری رات انہیں نیند آئی ہی نہ ہو۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، مگر جب مجھے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جسے شاید کوئی اور دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا، سر ناشتہ کر لیں، دوائی بھی تب ہی لینی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ کی خوشبو امی جیسی لگتی ہے۔ میں ٹھٹک گئی، بہت دن ہو گئے تھے کسی نے اتنی شفقت سے بات کی ہو۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ آپ کی تعریف ہے سر۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، پہلی بیٹی آمنہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ کمر پر رکھے، چہرے پر حقارت، آواز میں زہر۔ یہ سب کیا ہے؟ بابا تم سے باتیں کر رہے ہیں؟ اتنی اہمیت کب سے ملنے لگی تمہیں؟ میں نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، بی بی میں تو بس اپنا کام۔ وہ فوراً چیخی، خاموش رہو، تمہیں بات کرنے کی بھی اجازت کس نے دی؟ دل چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ کہوں، مگر حقیقت نے زبان پکڑ لی۔ مجھے یہ نوکری کھونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دن بھر مجھے ایسے ایسے کام کرنے پڑے جو عام گھروں میں 3-4 ملازم مل کر کرتے۔ کوئی مجھے پانی کے لیے بلاتا، کوئی اپنے جوتے صاف کرانے، کوئی کہتا پردے کھولو، نہیں بند کرو۔ کسی نے کبھی شکریہ نہیں کہا، کسی نے کبھی انسان سمجھ کر بات نہیں کی۔ دوپہر کو جب میں بیگم صاحبہ کے سامنے چائے رکھنے گئی، انہوں نے بغیر دیکھے ہی کہا، یہ چائے پی کر مر جاؤں گی، شکر کم ہے، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ میں نے دل میں ٹھنڈی سانس لی، جی بی بی ابھی لاتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں کوئی مشین ہوں جس میں جذبات ڈالنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، مگر سچ یہ تھا جذبات دب تو سکتے تھے، مر نہیں سکتے۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں مسٹر ولیم کو پانی دینے گئی، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ تم دن بھر اکیلی سب کچھ کرتی ہو، ہے نا؟ میں نے حیرانی سے دیکھا، اس گھر میں کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا۔ جی سر، مگر عادت ہو گئی ہے۔ عادت؟ وہ اداسی سے ہنسے۔ غریب انسان کی سب سے بڑی سزا یہی ہے ماریا، وہ تکلیف کو بھی عادت سمجھ کر جیتا ہے۔ ان کی بات میرے سینے کے اندر تک اتر گئی۔ وہ پہلی بار اپنے دکھ بانٹنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹیاں بچپن میں بہت محبت کرتی تھیں، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں ان کے دلوں میں دولت گھر کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ماریا، میں اپنی ہی کمائی میں تنہا ہو گیا ہوں۔ وہ سب میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا مت کہیں سر، اولاد کبھی ماں باپ کی دشمن نہیں ہوتی۔ انہوں نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ مجھے جواب نہیں ملا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں سچ بالکل واضح تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے نوٹ کیا کہ مسٹر ولیم مجھے تلاش کرتے تھے، جیسے مجھے دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ملتی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی، ان کا چہرہ تھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتے، آج تم نے چادر بڑے اچھے سے طے کی ہے، کھانا ٹھیک بنایا ہے، تمہاری آواز بہت نرم ہے ماریا۔ اور ان سب باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ کیا کبھی کسی نے ان سے محبت سے بات نہیں کی؟ کیا کوئی ان کی ضرورت کا احساس نہیں کرتا؟ میں نے مانا وہ بہت بڑے آدمی تھے، دولت میں ڈوبے ہوئے، لیکن بیماری نے ان کے اندر کا انسان باہر لا دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک بوڑھا، تھکا ہوا، بے سہارا مرد تھے، جیسے کوئی 2 لفظ بھی محبت کے لیے وہ چاہتے تھے۔ پھر وہ رات آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں دوائی دے کر پلٹنے ہی والی تھی کہ انہوں نے دھیرے سے آواز دی، ماریا بیٹھو۔ میں ہچکچائی، سر مجھے کام۔ صرف 2 منٹ۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں اداسی سے زیادہ کچھ اور دیکھا، ایک خاموش چاہت، ایک انس، ایک آسرا۔ تم جانتی ہو، تم اس گھر میں واحد شخص ہو جس نے مجھے انسان سمجھا، باقی سب مجھے بوجھ سمجھتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، سر ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روکا، میں سچ محسوس کر سکتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے میرے دن کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔
میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، مگر ساتھ ہی ڈر بھی۔ یہ راستہ سیدھا نہیں تھا، نہ ہی سادہ۔ اس میں آگ تھی، خطرہ تھا، نفرت تھی، اور ایک ایسا طوفان جو مجھے بھی بہا لے جا سکتا تھا۔ میں اس رات اپنے بستر پر بہت دیر تک جاگتی رہی۔ ان کی باتیں دل میں گونجتی رہیں۔ کیا وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے یا کچھ اور؟ کیا میں ان کے لیے صرف ایک ملازمہ تھی یا کچھ زیادہ؟ یہ سوال میرے دل میں پہلی بار اٹھا تھا، اور اگلے کچھ دنوں میں یہ سوال ایک ایسے جواب میں بدلنے والا تھا جس نے ہماری دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے پلٹ دی۔ دن گزرتے گئے اور مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ مسٹر ولیم کے گھر میں کمرے میں میرا وقت باقی گھر سے کہیں زیادہ ہونے لگا ہے۔ نہ میں نے کبھی ان سے دوستی کی کوشش کی، نہ انہوں نے ایسا کوئی لفظ کہا جسے غلط سمجھا جا سکے، مگر ان کے بولنے کے انداز میں جو شفقت تھی وہ شاید برسوں سے ان کی زندگی سے غائب تھی، اور وہ شفقت مجھے اندر تک چھو جاتی تھی۔ ہر صبح جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی، وہ نرم آواز میں کہتے، صبح بخیر ماریا، تم آ جاؤ تو لگتا ہے دن شروع ہو گیا۔ یہ جملہ میرے دل میں عجیب سا اعتماد پیدا کر دیتا۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے میری آمد کو اہمیت نہیں دی تھی، نہ گھر میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ ہی اس ظالم دنیا میں، مگر ایک کمزور، بیمار، تنہا آدمی کے لیے میرا ہونا کسی روشنی جیسا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا کھلاتے ہوئے پوچھ لیا، سر آج طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی، جسم تو روز ہی کمزور ہوتا ہے ماریا، مگر تم سے بات کر کے کچھ ہمت آ جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ لوگ جتنا چاہیں کہیں کہ بیمار آدمی کی باتوں میں احساس زیادہ ہوتا ہے، مگر میں سچ جانتی تھی۔ وہ پہلی بار کسی سے سچ میں دل کی بات کہہ رہے تھے، لیکن جتنا وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے، اتنے ہی اس گھر کی بیٹیاں مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ آمنہ جو سب سے بڑی تھی، ایک دن میرے پاس آئی اور اس نے چہرہ میرے قریب لا کر پھسپھساتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے بابا کیوں تمہیں پسند کر رہے ہیں؟ تم یہ معصوم سا چہرہ کیوں بناتی ہو؟ ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ بی بی، میں تو بس مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ ہمارے بابا کمزور ہیں، اس لیے تم جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں سب پتہ ہے تم کیا چاہتی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، کاش وہ جانتی کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگ نہیں سکی۔ میری خواہش بھی میں خود اپنے دل میں دفن کر دیتی ہوں۔ اس دن کے بعد وہ مجھے سرے عام تذلیل کرنے لگی۔ ایک بار امینہ نے سب کے سامنے کہا، اے لڑکی، آؤ اور ایک گلاس پانی دو۔ گلاس اس کے ہاتھ کے پاس ہی رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے جھکوں۔ میں نے دھیرے سے پاس جا کر گلاس اٹھایا، مگر جیسے ہی میں نے اسے دیا، اس نے ایسے ہاتھ ہلایا جیسے میں کوئی گندی چیز لے آئی ہوں۔ ہیں؟ یہ ہاتھ دھو کر نہیں آئی تھی کیا؟ پورا گھر ہنس پڑا۔ وہ ہنسی میرے دل میں زخم کی طرح لگی۔ لیکن جب میں مسٹر ولیم کے کمرے میں جاتی، ایسا لگتا جیسے باہر کی دنیا کی ساری اذیت کہیں دور رہ جاتی ہے۔ ایک شام انہوں نے مجھے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جھجکی مگر بیٹھ گئی۔ ماریا، تم جانتی ہو میرا دل کیوں دکھتا ہے؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیٹیاں، انہوں نے گہری سانس لی، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں، میری موت کا۔ ان کی آواز میں ٹوٹا ہوا سا درد تھا۔ میرا خیال تھا میرے مرنے کے بعد وہ لڑیں گی، مگر اب لگتا ہے کہ وہ زندگی میں ہی لڑ رہی ہیں۔ سب میرے پیسے کے لیے ہیں، کوئی میرے لیے نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس گھر کی عورتوں میں نہ نرمی تھی، نہ احترام، اور وہ آدمی جسے ساری زندگی سب نے جھک کر سلام کیا، وہ اپنے گھر میں ہی تنہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، ماریا، تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ میں نے سر اٹھایا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے گزرے دنوں کی محنت یاد آتی ہے۔ تم میں وہی جدوجہد ہے جو کبھی میرے اندر تھی۔ تمہاری آنکھوں میں عزت ہے، اور شاید اسی لیے مجھے تمہاری موجودگی اچھی لگتی ہے۔ میں نے سن کر سب کچھ خاموش ہو گئی، کیونکہ دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی تھی۔ یہ جذبہ کیسا تھا؟ احترام، شفقت یا کچھ اور؟ میں نہیں جانتی تھی۔ گھر میں اس بدلتے ہوئے ماحول نے سب کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ میرے اور ان کے درمیان ہر بات، ہر ملاقات، ہر نظر کو غلط معنی دینے لگے تھے۔
مجھے گالیاں، بد دعائیں، طنز ملنے لگے۔ کوئی مجھے ڈائن کہتا، کوئی لالچی، کوئی موقع پرست، مگر ہر روز جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی، ان کی آنکھوں میں مجھے وہ چیز دکھائی دیتی جس سے ساری تکلیف کم ہو جاتی۔ اعتماد۔ ایک دن انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماریا، اگر دنیا تمہیں برا کہے تو برا مت ماننا، یہ لوگ خود اپنے دلوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ میں نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، اللہ گواہ ہے سر، میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، شاید اللہ نے تمہیں میرے آخری دنوں کی آسانی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے یہ جملے میرے اندر ایسے جذب ہو گئے جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سکون کے یہ چند لمحے بہت بڑی طوفان کی ابتدا تھے۔ گھر کی بیٹیاں اب مجھے بہت ناپسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ مجھے ایک خطرہ سمجھنے لگی تھی، اور خطرے کو لوگ برداشت نہیں کرتے، ختم کر دیتے ہیں۔ اس رات سب کچھ بدل گیا۔ میں مسٹر ولیم کو دوائی دے کر نکل نہیں والی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، آہستہ مگر مضبوطی سے، جیسے کہیں میں ان کے بغیر باہر نہ چلی جاؤں۔ میرے دل میں ایک دھڑکن سی لگی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سر، دوائی وقت پر دے دی ہے، اب میں چلوں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں ماریا، آج رات مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، باہر کی لائٹ کی روشنی صرف اتنی تھی کہ ان کے چہرے کے گرد ایک ہلکا سا سایہ بن رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اس لمحے عجیب سا سکون تھا، مگر گہرا درد بھی۔ بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ ذہن میں ہزاروں خیال دوڑ رہے تھے، مگر میں انکار نہیں کر پائی۔ میں ان کے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پھر چند لمحے بعد خاموشی ختم کی اور انہوں نے کہا، ماریا، میں تم سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے یہ بات تمہیں ہلا دے گی، لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو میں مرنے سے پہلے ادھورا رہ جاؤں گا۔ میرے اوزان فتح ہو گئے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی بیوی یا بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا شاید وراثت کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن حقیقی طوفان تو ابھی شروع ہونا ہی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے دھیرے دھیرے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری موت سے پہلے میرا ایک بیٹا ہو۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا۔ میں ساکت رہ گئی، سانس جیسے رک گئی۔ سر، میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں بے بسی کی ایک لیسی لہر تھی جو دل کاٹ کر رکھ دے۔ میں نے ساری زندگی محنت کی ہے ماریا، اتنی دولت بنائی، اتنے کاروبار کھڑے کیے، مگر نام میرا مٹ جائے گا۔ میرے جانے کے بعد کوئی نہیں بچے گا جو مجھے یاد رکھے۔ میں نے گھبراہٹ سے کہا، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ۔ انہوں نے تلخی سے ہنسی۔ بیٹیاں؟ وہ میری دولت چاہتی ہیں۔ ماریا، میرا نام نہیں، میری پروان نہیں، میری سانس نہیں۔ اگر آج میں مر جاؤں تو شاید وہ ایک لمحہ بھی رونا پسند نہ کریں۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا۔ سر، لیکن آپ یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کون ہوں آپ کے لیے؟ ان کی آواز نم ہو گئی۔ کون ہو؟ وہ جو مجھے انسان سمجھتی ہے، وہ جس نے مجھے کرسی پر بیٹھا بوڑھا نہیں سمجھا اور کبھی حقارت نہیں کی۔ ماریا، میں نے برسوں بعد کوئی ایسا دیکھا ہے جو میرے لیے میرا دکھ محسوس کرتا ہے۔ تمہارے اندر وہ پاکیزگی ہے جو اس گھر میں کہیں نہیں۔ میرے گلے میں آنسو اترنے لگے۔ میں نے آہستگی سے ہاتھ کھینچ کر کہا، سر، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی بیوی، بیٹیاں، وہ تو مجھے مار ہی دیں گی۔ میں اس گھر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، مگر ماریا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تحفظ دوں گا، میں تمہارے خاندان کا سہارا بنوں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو میرا ایک بیٹا میرے جانے کے بعد بھی میرا نام زندہ رکھے گا۔ میں نے بے ساختہ کہا، سر، آپ بیماری کی حالت میں یہ سب سوچ رہے ہیں، شاید آپ جذباتی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ نہیں ماریا، میں پوری طرح سمجھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں نے وکیل سے بھی بات کی ہے،
اگر تم میرے لیے یہ کرو تو میں تمہاری زندگی کو غربت سے نکال کر عزت میں بدل دوں گا۔ تمہاری ماں کبھی ٹھیلا نہیں لگائے گی، تمہارے بھائی پڑھیں گے، تم ساری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیو گی۔ میں تمہیں اور میرے آنے والے بچے کو سب کچھ دے دوں گا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میرے قدم لرز رہے تھے۔ سر، مجھے سوچنے دیں، میں ابھی جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، جاؤ سوچ لو، مگر ماریا، وقت میرے پاس کم ہے، میں ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب میں باہر نکلی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹیاں کھڑی تھیں، آنکھوں میں بدگمانی، چہروں پر نفرت، ہونٹوں پر ظالمانہ مسکراہٹ۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اس گھر کی ہوا بدل چکی ہے۔ اگر میں نے ہاں کی تو میں محفوظ نہیں رہوں گی، اور اگر میں نے انکار کیا تو مسٹر ولیم تنہا مر جائیں گے۔ اسی رات میں نیند نہ لے سکی۔ امی کی تھکی ہوئی آنکھیں یاد آئیں، بھائیوں کے خواب یاد آئے، اپنا ٹوٹا ہوا مستقبل یاد آیا، اور وہ بوڑھا آدمی جس نے مجھے پہلی بار عزت دی تھی۔ اگلی صبح جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، دل میں امید۔ میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سر، میں آپ کی خواہش پوری کروں گی۔ وہ آنکھیں جو ٹوٹ چکی تھیں پہلی بار زندگی سے بھر گئیں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ ہاں صرف ایک بچہ نہیں بلکہ ایک جنگ، ایک طوفان، ایک قیامت کو جنم دے رہی ہے۔ جب میں نے مسٹر ولیم کے سامنے ہاں کہی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے یہ ایک لفظ کی ہمت مجھے کن اندھیروں میں لے جائے گی۔ اگلے چند ہفتے خاموشی سے گزرے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ یہ فیصلہ میرے گھر والوں کی مجبوری کا بوجھ تھا۔ اگر میں اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اگر میں امی کو زندگی بھر کی مشقت سے بچانا چاہتی تھی، تو مجھے اپنے خوابوں اور حقیقت کے درمیان یہی قربانی دینی ہوگی۔ شروع کے چند دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر پھر میرے جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ صبح کے وقت متلی، بھوک کا نہ لگنا، جسم کا درد۔ شروع میں مجھے لگا شاید تھکن ہے یا گھر والوں کا دباؤ، مگر جب ایک دن میں اچانک کچن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تو مجھے سچ کا احساس ہوا۔ میں حاملہ تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ سچ ملا، میری ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے فوراً نماز پڑھی اور اللہ سے ایک ہی دعا کی، یا اللہ، مجھے سمجھ عطا کر، مجھے محفوظ رکھ۔ لیکن اگلی صبح جیسے ہی میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ امینہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کاغذ تھا جس کا جواب میری زندگی بدل سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے زہر بھری آواز میں کہا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس نے وہ کاغذ بلند کیا۔ میرا پازیٹیو ٹیسٹ۔ میرے اندر چیخ دب گئی۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت، وہ چلائی۔ تم نے بابا کو پھنسایا، اپنے پیٹ میں ناجائز بچہ لیے پھر رہی ہو۔ میں نے بے بسی سے کہا، بی بی مہربانی، مجھے غلط مت سمجھیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی۔ پورا خاندان وہاں جمع تھا۔ بیگم صاحبہ، بقیہ 4 بیٹیاں اور نوکرانیوں تک کے چہرے حیرت سے بھرے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے وہ ٹیسٹ اٹھا کر سب کے سامنے لہرا دیا، یہ لڑکی حاملہ ہے، اور تم سب جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے کانوں میں شور و گل گونجنے لگا۔ گھر توڑنے والی لانتی لڑکی وراثت کے لیے آئی تھی۔ یہ سب پلان تھا نا؟ ہمیں پتہ تھا ماریا، ہمیں پتہ تھا۔ میں کانپتے ہوئے کھڑی رہی، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے، محسوس کرتے ہوئے کہ اب میری لڑائی صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے بھی تھی۔ اسی دوران بیگم صاحبہ آگے بڑھیں، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے میرے منہ کے سامنے انگلی لہراتے ہوئے کہا، سنو لڑکی، تمہارا یہ بچہ کبھی ہماری وراثت میں حصہ نہیں لے گا، کبھی نہیں، اور تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی اب اور نہیں رہو گی۔ میں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، دروازے کی طرف سے پہیوں کی آواز آئی۔ مسٹر ولیم وہیل چیئر پر آہستہ آہستہ آگے آ رہے تھے۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ میرے سامنے آ کر رکے۔ انہوں نے ایک لمحہ میری آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف تھا، بے بسی تھی، مگر ساتھ میں ایک خاموش التجا بھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مڑے۔
یہ بچہ میرا ہے۔ پورا گھر جیسے پھٹ پڑا۔ کیا بابا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لڑکی آپ کو بلیک میل کر رہی ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے، اپنی بیوی کو۔ مسٹر ولیم نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، ہاں، میں نے اس لڑکی سے درخواست کی تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، گناہ کا سوچا بھی نہ جائے۔ یہ بچہ میرا خون ہے، میری وراثت، میرا نام، میرا وارث۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹیوں نے نفرت سے مجھے دیکھا جیسے میں کوئی قاتل ہوں۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر کرخت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر یہ بچہ پیدا ہوگا تو تم دونوں کو اس گھر میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرا جسم کانپ اٹھا۔ میں پہلی بار اتنا خوفزدہ ہوئی کہ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ جاؤں کہیں بہت دور۔ لیکن اسی لمحے مسٹر ولیم نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے سارے توازن کو ہلا دیا۔ اگر تم میں سے کسی نے ماریا کو نقصان پہنچایا یا اس بچے کو نقصان پہنچایا یا اس کے خلاف سازش کی تو میں تم سب کو اپنی وصیت سے نکال دوں گا۔ ایک پیسہ تمہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں زہر پھیل گیا۔ بیگم صاحبہ نے آگ برساتی نظروں سے مجھے دیکھا اور میں اچانک سمجھ گئی کہ اب یہ گھر محض دشمنی نہیں، میری قبر بن سکتا ہے۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، میں نے پہلی بار واقعی خوف محسوس کیا۔ میں حاملہ تھی، اس گھر میں ہر قدم میرے لیے جان لیوا تھا، اور مسٹر ولیم، وہ خود بھی زخموں سے بھرا ایک بوڑھا فوجی تھے جس کی جنگ مجھ سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، میرے بچے، میں تمہیں ہر قیمت پر بچاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میرے حمل کی خبر گھر بھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس دن کے بعد اس گھر نے میرا وجود قبول کرنا بند کر دیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے دیواریں بھی مجھے گھورتی ہیں، جہاں بھی جاتی نفرت میرا راستہ کاٹ لیتی۔ بیگم صاحبہ کی ہر نظر میں ایک ہی پیغام تھا، تمہیں اور تمہارے بچے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی بیٹیاں تو جیسے کھل کر دشمن بن گئی تھیں۔ آمنہ مجھے دیکھتے ہی ہنستی، اوہ دیکھو، یہ مستقبل کی ملکہ آ رہی ہیں۔ ایک اور بیٹی کہتی، بابا کو پھانس لیا تھا نا، اب دیکھو ہم کیسے تمہیں نکالتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تو وہاں کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ملتی۔ کبھی میرا دوپٹہ پھٹا ہوتا، کبھی میرے بکسے کی چیزیں بکھری ہوتی۔ شاید وہ مجھے ڈرانا چاہتی تھیں، یا شاید یہ صرف شروعات تھی۔ ایک رات میں پانی کے لیے کچن میں گئی۔ کچن کی لائٹ ہلکی آن تھی اور وہاں بیگم صاحبہ کھڑی تھیں۔ انہوں نے پشت موڑے میری طرف دیکھا، جیسے جانتی ہوں میں آ رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مڑ کر بولی، ماریا، مجھے پتا ہے تم کیا کر رہی ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ میرے شوہر کے بیٹے کی ماں بن کر تم جیت جاؤ گی۔ میں نے ہمت جٹا کر کہا، بی بی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر، اتنا قریب کہ ان کی سانس میرے چہرے پر محسوس ہوئی، کہا، تمہارا سانس تک مجھے برداشت نہیں۔ سن لو، تم اس گھر سے زندہ نہیں جاؤ گی، تمہاری قبر یہیں بنے گی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اتر گئی، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میرا ہاتھ کانپتے ہوئے جگ لینے کے لیے بڑھا، مگر وہ جگ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ بیگم صاحبہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خود کو سنبھال نہیں سکتی اور ہمارے خاندان کا وارث پیدا کرے گی۔ میں دم بخود رہ گئی۔ وہ کچن سے نکل گئی، مگر ان کی دھمکی میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ مسٹر ولیم سے سب کچھ کہہ دوں گی۔ میں ان کے کمرے میں گئی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے کمزور نظر آ رہے تھے۔ سر، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ بیگم صاحبہ، میری آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، ماریا، آؤ بیٹھو، سب بتاؤ۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سنتے رہے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں غصے کی روشنی تھی۔ میں نے کہا تھا، میں تمہیں اور بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم اس گھر میں محفوظ نہیں ہو۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ماریا، میں چاہ کر بھی تمہیں بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر میں زندہ رہتے ہوئے اپنی آخری طاقت تک تمہاری حفاظت کروں گا۔
میں نے دھیرے سے کہا، سر مجھے یہاں سے جانا ہوگا ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے آہستگی سے میری طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں، میں نے پہلے ہی انتظام شروع کر دیا ہے۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ آمنہ اندر آئی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ دونوں کی خفیہ ملاقات۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مسٹر ولیم غصے میں بولے، باہر نکلو آمنہ۔ آمنہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید قریب آ گئی۔ کیوں بابا؟ ڈر گئے کہ میں اس حقیقت کا سامنا نہ کر لوں کہ آپ اس نوکرانی کو ہماری ماں بنا رہے ہیں؟ ان کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ مسٹر ولیم نے اونچی آواز میں کہا، میں تمہارے رویے سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ میری آخری بات ہے۔ اگر کسی نے بھی ماریا کو نقصان پہنچایا، میں اپنی پوری وراثت تم سب سے چھین لوں گا۔ آمنہ کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا۔ مجھے لگا وہ اسی لمحے میرے اوپر جھپٹ پڑے گی، مگر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ گھر مجھے جیتے جی نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے سیدھا جواب دیا، بالکل نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا بہت جلد۔ اگلے چند دنوں میں گھر والوں کا رویہ اور خطرناک ہو گیا۔ کبھی زہر بھری باتیں، کبھی دھکے، کبھی راستہ روک کر طنز۔ ایک بار تو آمنہ نے مجھے سیڑھیوں پر دھکا دینے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ میں گر کر حمل ضائع کر دوں۔ اس رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر بے آواز رو رہی تھی، اور میرا دل کہہ رہا تھا، ماریا، اب یہاں دیر تک رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ تمہیں اپنے بچے کو بچانا ہوگا۔ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، اگر یہ بچہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے راستہ دے، حفاظت بھی دے اور ہمت بھی دے۔ اور اسی لمحے دل کے کسی کونے میں ایک امید نے سر اٹھایا۔ شاید مسٹر ولیم واقعی مجھے اس گھر سے بچا لیں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل خطرہ ابھی آیا نہیں تھا۔ اصل کھیل ابھی شروع ہونے والا تھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دے۔ یہ وہ خاموشی تھی جس کے پیچھے سازش چھپی ہوتی ہے، جیسے کوئی تاریکی نے دیواروں پر پہرے بٹھا دیے ہوں، جیسے ہر سایہ میرے لیے خطرہ بن چکا ہو۔ میرا حمل بڑھ رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرت بھی۔ آمنہ اور اس کی بہنیں اب اس حد تک جا چکی تھیں کہ کھانے میں نمک زیادہ، چائے میں کچھ عجیب، اور کبھی پانی کے جگ میں نامعلوم ذائقہ۔ مجھے صاف سمجھ آ رہا تھا وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھیں۔ میں اب دن کے وقت بھی خوف میں رہتی، کمرے میں دروازہ لاک کرتی، کھانا خود اپنے سامنے بناتی، پانی اسی گلاس میں پیتی جسے میں نے اپنی نظروں کے سامنے دھویا ہوتا۔ میری راتیں جاگتے گزرتی، ایک ہاتھ ہمیشہ اپنے پیٹ پر رکھتی، جیسے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر حفاظت کر رہی ہوں۔ ایک رات جب گھر سو چکا تھا، میں مسٹر ولیم کے کمرے میں گئی۔ وہ بیمار تھے، بہت کمزور، سانس پھولی ہوئی، ماتھے پر پسینہ، ہاتھ ٹھنڈے۔ مجھے دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ماریا، تم آ گئی؟ میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا، آپ کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے سر، ڈاکٹر کو دکھائیں؟ انہوں نے نظریں بند کر کے آہستہ سے سر جھٹکا۔ ڈاکٹر اب مجھے نہیں بچا سکتا، مجھے صرف ایک چیز زندہ رکھے ہوئے ہے، تمہارا بچہ، میرا وارث۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، سر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اکیلی کیسے لڑوں گی؟ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے تھکا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، میں نے وکیل کو بلا کر وصیت بدل دی ہے، تمہارا نام بھی شامل ہے، تمہارے بچے کا بھی۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا ابھی؟ ہاں ابھی۔ انہیں پتا ہے، اس لیے وہ اور زیادہ پاگل ہو گئی ہیں۔ ماریا، میں چاہتا ہوں کہ کل تم صبح یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے گاڑی کا بندوبست کر دیا ہے، تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جایا جائے گا۔ میری سانس رکنے لگی۔ آزادی، تحفظ، شاید زندگی پہلی بار مجھے امید دکھا رہی تھی۔ لیکن اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ آمنہ کھڑی تھی، آنکھوں میں انتقام کی آگ، چہرے پر مسکراہٹ جو خون جما دے۔ واہ پاپا، بہت خوب، تو یہ سب چل رہا ہے۔ وصیت میں ہمارا حصہ کاٹ دیا، اس لڑکی کے نام کر دیا۔
मैं पीछे हट गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मिस्टर विलियम ने गुस्से में कहा, बाहर जाओ, ये मेरा फैसला है। आमना अंदर आ गई और उसकी बहनें भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुईं। सबके चेहरे पर वहशत, गुस्सा और नफरत थी। बाबा, आप इस औरत के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा घर है, आपका नहीं। मिस्टर विलियम ने थकी हुई आवाज में कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। आमना ने मेरी तरफ देखा। ओह, तो कल सुबह भागने का प्रोग्राम है? बहुत अच्छा, हम तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगी। मेरा दिल लरस गया। उनकी आंखों में वो अंधेरा था जो इंसानों का नहीं होता। अगले चंद दिन बर्बादी के थे। वो मेरा पीछा करती थी, हर हरकत पर नज़र रखती थी। एक बार मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा बेगम साहिबा मेरे बक्से की चीज़ें निकाल रही थी। उन्होंने मेरे कागजात, शिनाख्ती कार्ड, कुछ पैसे सब फेंक दिए। ये सब तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगी, समझी? मैंने पहली बार चीख मारी, ये जुल्म है, मैं हामिला हूँ। उन्होंने नफरत से कहा, इसीलिए तो नहीं छोड़ेंगे। मैं रात भर रोती रही, तकलीफ से कांपते हुए, बच्चे के लिए डरते हुए और अल्लाह से फरियाद करते हुए। अगले दिन मिस्टर विलियम की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर आया और कहा, इन्हें फौरी अस्पताल ले जाएं वरना ख़तरा है। लेकिन घर वालों ने अस्पताल ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। वो चाहते थे कि वहीं मर जाएं ताकि वसीयत पर दोबारा कब्ज़ा कर सकें। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। सर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अल्लाह गवाह है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। मारिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने बच्चे को बचाना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं टूट कर रो पड़ी। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रही है। रात को मैं वॉशरूम गई तो देखा दरवाजे के पीछे किसी ने फंदा बांध रखा था। सिर्फ एक कदम मज़ीद आगे रखती तो मैं लटक जाती। मैं कांपते हुए दीवार के साथ बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं अपने बच्चे के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखा, मुझे पनाह दे और मुझे बचा ले। और इस लम्हे पहला ख्याल मेरे दिल में आया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये घर हमें दोनों को मार देगा। उस रात मुझे नींद आई ही नहीं। हर आवाज़ पर, कदम पर, हर सरसराहट मेरे दिल को हिला देती थी। मेरे पेट पर हाथ रखा था जैसे बच्चे को ढाल बना रही हूँ। मिस्टर विलियम ने साफ कह दिया था कि सुबह मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सुबह तक पहुँचना सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं जानती थी कि अगर घर वालों को मेरा फरार मालूम हो गया तो वो मुझे कभी ज़िंदा नहीं जाने देंगी। रात के आखिरी पहर जब पूरा घर सो चुका था, मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बाहर गहरी खामोशी थी। मैंने दबे पांव कदम रखा। सीढ़ियों पर चलते हुए दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज़ बाहर निकल जाएगी। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था, मगर मैं जानती थी कि रुकने की कोई गुंजाइश नहीं। डाइनिंग रूम से गुजरते हुए अचानक मेरा दिल बैठ गया। आमना काली रोशनी में खड़ी थी, जैसे इंतज़ार में हो। कहाँ जा रही हो मारिया? उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द और खौफनाक थी। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैं बोल ही ना सकी। वो चंद कदम आगे बढ़ी। अचानक रात में भागने का प्रोग्राम, बड़ी ज़हीन हो गई हो तुम। उसके पीछे दो और बहनें भी नमूदार हुईं, चारों तरफ से रास्ता रोककर। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती। तीन औरतें, नफरत से भरे चेहरे, हाथों में कोई चीज़ नहीं थी, मगर उनकी आंखों में मौत साफ नज़र आ रही थी। हमें पता है, बाबा ने कल सुबह के लिए गाड़ी मंगवाई है, आमना ने तंजिया हंसते हुए कहा, लेकिन तुम उस गाड़ी तक पहुंचोगी नहीं। मेरे पेट में दर्द सा उठा, शायद खौफ का झटका था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं हामिला हूँ, मुझ पर हाथ ना उठाएं, अल्लाह का खौफ करें। वो एक साथ ही हंस पड़ी। अल्लाह? आमना ने कहका लगाया, हमें किसी का खौफ नहीं। तुम हमारे खानदान की तबाही हो। तुम हमारे हिस्से छीन रही हो। तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं। मैंने एक लम्हे के अंदर फैसला किया, मुझे भागना होगा, अभी इसी वक्त। मैंने अचानक मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया। मेरी सांस रुक गई। मैं लड़खड़ाई। एक ने पीछे से मेरा हाथ मरोड़ा, दूसरी ने मेरा रास्ता रोक लिया और आमना ने धक्का दिया। अगर पास दीवार ना होती तो मैं गिर जाती।
کیا ہوا؟ بھاگو نا، آمنہ چیخی۔ میں نے ایک لمحے میں اپنی پوری طاقت جمع کی اور ان کا ہاتھ جھٹک کر خود کو چھڑایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ پڑی۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گی، لیکن خوف نے میرے قدموں کو طاقت دی۔ وہ پیچھے بھاگ رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، پکڑو اسے، آج یہ نہیں بچنے والی۔ میں نیچے پہنچی تو دیکھا ماسٹر دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ وہ مسٹر ولیم کے باڈی گارڈ جیسا آدمی تھا، شکل سے سخت اور مضبوط۔ وہ وہی تھا جس کا ذکر مسٹر ولیم نے کیا تھا۔ ماریا، تم تیار ہو؟ اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ میرے بازو کو تھام کر باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے آمنہ اور اس کی بہنوں کی چیخیں گونج رہی تھیں، دروازہ بند کرو، یہ نکل نہ جائے، بابا نے اسے بھگا دیا، پکڑو اسے۔ ہم باہر نکلے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا کر مجھے زندگی کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ گاڑی باہر کھڑی تھی، اس کے انجن کی آواز ہلکی سی آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ جلدی بیٹھے میڈم۔ میں نے گاڑی میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے زور کی آواز آئی۔ بیگم صاحبہ باہر نکل آئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ دھاتی سا اوزار تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے وہ وہیں مجھے مار ڈالیں۔ تجھے میں جانے نہیں دوں گی، وہ چلائیں، اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آمنہ اور بہنیں بھاگتی ہوئی ہماری طرف دوڑیں۔ میں نے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا، وہ گھر جس نے میری زندگی بدلی، میرے اندر زخم دیے، میرے بچے کو خطرے میں ڈالا اور مجھے موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دروازہ بند ہوا۔ گاڑی نے ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف جاری قدموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آمنہ آبلہ پاک قدموں کی آوازیں دھیرے دھیرے دور ہوتی گئیں۔ آوازیں، دھمکیاں، چیخیں سب دور ہوتی گئیں۔ میں گاڑی کی نشست پر گر پڑی۔ میرا دل زار و کتار رونے لگا۔ میرا ہاتھ خود بخود پیٹ کی طرف گئے۔ میرے بچے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ باڈی گارڈ نے میری طرف دیکھا۔ میڈم، آپ فکر نہ کریں، سر نے پورا بندوبست کر لیا ہے، آپ کو ایک محفوظ جگہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف اب بھی قائم تھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں یہ فرار بھی ناکام نہ ہو جائے۔ میں نے آہستہ سے اللہ کے حضور لب ہلائے، یا اللہ، ہمیں اسی طرح اپنی پناہ میں رکھنا، اب میں لڑنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ رات دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی اور میرے لیے یہ صرف بھاگنے کا سفر نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ گاڑی کئی گھنٹوں تک چلتی رہی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں، سڑکیں سنسان ہو گئیں اور رات کا سناٹا مجھے عجیب طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ باڈی گارڈ، جس کا نام بعد میں مجھے پتا چلا رضا تھا، خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر لہجے میں نرمی۔ ڈریے نہیں ماریا، سر نے سب پلان کر لیا ہے، کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میرے دل کا خوف آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہر گزرنے والے سائن بورڈ، ہر تاریک کھیت، ہر سنسان سڑک مجھے یہ یقین دلا رہی تھی کہ میری زندگی اب اس راستے پر کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی۔ 3 گھنٹے بعد گاڑی ایک بلند دیوار والے گھر کے سامنے رکی۔ یہ ایک محفوظ گھر ہے، سر نے برسوں پہلے بنوایا تھا، ایمرجنسی کے لیے، رضا نے کہا۔ میں نے احتیاط سے باہر قدم رکھا۔ فضا ٹھنڈی تھی، خاموشی اتنی گہری کہ میں اپنا سانس سن سکتی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، صاف ستھرا کمرہ، لکڑی کے فرنیچر اور ایک سکون بھری ہوا۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ رضا نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، صبح آپ کو اگلے مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی مگر آپ کا خطرہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے قانون کی کتاب کی طرح سیدھا بیٹھ کر پوچھا، سر، کیا وہ ٹھیک ہیں گھر میں؟ رضا کے چہرے پر ایک بھاری سایہ گزر گیا۔ سر بہت کمزور ہو چکے ہیں مگر انہوں نے آپ کے لیے جان لڑا دی ہے، آپ کی حفاظت ان کی آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر دل بھر آیا۔ اتنے لوگ تھے ان کے ارد گرد، بیوی، بیٹیاں، رشتہ دار، سب موجود تھے مگر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف ایک غیر لڑکی نے، ایک غریب لڑکی، اور شاید اسی لیے وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے،
تیرے لیے میں ہر مصیبت برداشت کروں گی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے اندر بننے والی چھوٹی سی زندگی سے حقیقتاً بات کی۔ رات گزرنے والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ لوگ یہاں آ گئے؟ میں نے کانپتے ہوئی آواز میں پوچھا۔ رضا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اسے ہر خطرہ معلوم ہو۔ اس نے درد سے باہر دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ اندر رہیں، دروازہ بند کر لیں، ابھی بت نکلیے گا، اس نے پھرتی سے کہا۔ میں نے سوال کرنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر آوازیں بڑھنے لگیں جیسے کئی لوگوں کے قدم۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کسی کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ باہر سے حد سے زیادہ تناؤ بھری آہیں، پھرتی سے چلنے کے قدم اور پھر اچانک گولی کی آواز۔ میرے اندر جیسے خون رک گیا ہو۔ چیخنے کی ہمت نہیں ہوئی، صرف ہاتھ پیٹ پر سختی سے رکھ لیا کہ کہیں ڈر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ایک اور گولی، پھر خاموشی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پھر آہستہ، بہت آہستہ دروازہ کھلا۔ رضا اندر آیا، اس کے بازو پر گولی کا نشان تھا۔ گھبرائیے نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یہ کون تھے؟ آپ کی سوتیلی ساس کے آدمی۔ وہ سانس لیتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وہ آپ کو کسی قیمت پر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ میری ٹانگیں جیسے جواب دے گئیں۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے بس ایک بھاری زندگی جینے کی کوشش کی تھی۔ رضا نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سہارا دیا۔ قصور؟ آپ کا قصور صرف یہ ہے کہ آپ کے رحم میں وہ بچہ ہے جس سے وہ سب ڈرتے ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ سر کا وارث پیدا ہوتے ہی ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ ہر وقت ایک ہی چیز چاہتی ہیں، آپ کا وجود ختم ہو جائے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ رضا نے گہری سانس لی۔ اب اگلا قدم ہمیں آج ہی اٹھانا ہے۔ صبح تک کا انتظار کرنا خطرناک ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے، ایک طویل سفر اور ایک نیا ملک۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بچے کا نام پہلی بار دل میں لیا۔ میرے بیٹے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ہمیں اب بھی جینا ہے۔ رضا نے گھڑی دیکھی۔ ہمیں 1 گھنٹے میں نکلنا ہے۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل جنگ تو اب شروع ہو رہی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں عجب بے چینی تھی، جیسے فضا خود مجھے خبردار کر رہی ہو کہ آنے والا سفر آسان نہیں ہوگا۔ رضا نے مجھے مختصر سا بیگ پکڑایا۔ صرف ضروری چیزیں رکھیں، ہم زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے، دشمن بہت قریب ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، مگر میں جانتی تھی یہی واحد راستہ تھا۔ اگر میں رکی تو وہ لوگ مجھے اور میرے بچے کو مٹا دیں گے۔ میں نے آخری بار کمرہ دیکھا، وہ جگہ جہاں چند گھنٹے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید تھوڑی دیر کو سکون مل جائے گا، مگر اب یہاں بھی رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ رضا نے دھیرے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماریا، آپ مضبوط ہیں۔ یہ وقت ثابت کرنے کا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے ہر قدم اٹھا سکتی ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، دل میں آہستہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہمارا محافظ ہے۔ گھر کے پچھلے دروازے سے ہم نکلے۔ ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگی مگر خوف نے جسم کو گرم کر رکھا تھا۔ روشنی کے بغیر راہیں سنسان تھیں، ہر جھاڑی، ہر سایہ، ہر شے دشمن لگ رہی تھی۔ رضا آگے چل رہا تھا، ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ بار بار رک کر ارد گرد دیکھتا، جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک مقام پر اس نے رک کر مجھے بازو سے پکڑا، نیچے جھک جائیں، سامنے گاڑی ہے، شاید وہ لوگ دوبارہ لوٹ آئے ہوں۔ میں نے جھک کر سانس روک لی، میرے پیٹ میں موجود بچہ جیسے ڈر سے تڑپ اٹھا ہو۔ میں نے پیار سے پھیپھڑوں میں سانس بھری اور پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں ڈر رہی بیٹا، ہم نکل جائیں گے۔ کچھ منٹ بعد رضا نے اشارہ کیا کہ اب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم ایک لمبی تاریک گلی سے گزرے اور پھر ایک چھوٹا سا دروازہ آیا جو ایک پرانی گودام کی طرف کھلتا تھا۔ اندر جاتے ہی میں نے دیکھا وہاں ایک گاڑی تیار کھڑی تھی۔ یہ گاڑی ہمیں سرحد تک لے جائے گی، وہاں سے ہم پرواز پکڑیں گے۔ رضا نے وضاحت کی۔ سرحد؟ میرے اندر خوف کا دریا پھر سے بہنے لگا۔ ہاں ماریا،
سر نے طے کیا ہے کہ آپ کا سفر مکمل طور پر خفیہ رہے۔ اگر ایک جگہ بھی شناخت ظاہر ہو گئی وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ رضا نے فوراً بندوق اٹھائی، گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا، پیچھے رہیں، کوئی اندر آیا ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں کونے میں دیوار سے چپک گئی۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ 2 سائے، پھر ایک، تیسرا۔ کسی نے زور سے دروازہ دھکیلا۔ یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، رضا نے دانت بھینچ کر کہا۔ اس نے بندوق سیدھی کی اور ایک لمحے میں گولی چلائی۔ گودام میں گونج پھیل گئی۔ اس کے جواب میں باہر سے بھی فائر کیا گیا۔ میں نے خوف سے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ یا اللہ، میرے بچے کو بچا لے۔ رضا پیچھے ہٹا، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ڈٹا رہا۔ ماریا، گاڑی میں بیٹھیں، ابھی۔ میں نے ہمت کی اور دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رضا نے بھی چھلانگ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک گولی شیشے سے ٹکرا کر اندر آئی۔ میں نے چیخ دبائی مگر رضا چلایا، جھک جائیں۔ گاڑی زوردار جھٹکے سے آگے بڑھی اور گودام کا دروازہ توڑ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے چیخیں، قدم اور فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں، مگر گاڑی تیز رفتار پکڑ چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میرے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے اتنا بھاگنا پڑ رہا ہے؟ رضا نے کہا، ماریا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ صرف غلط لوگوں کے بیچ پھنس گئیں۔ آپ کی کوکھ میں جو بچہ ہے وہی اصل جنگ ہے۔ میں نے آہستگی سے منہ چھپا لیا۔ میرے دل میں درد تھا، خوف تھا، مگر اس سے بھی بڑھ کر حوصلہ تھا۔ گاڑی کئی میل دور تک دوڑتی رہی، راستے بدلتے گئے، سڑکیں خشک ہوئیں، کبھی کچی کبھی پکی۔ آخر کار صبح کی ہلکی روشنی نظر آنے لگی۔ رضا نے گہری سانس لی۔ ہم سرحد کے قریب ہیں، اگر یہاں سے نکل گئے تو آپ محفوظ ہیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اور آپ؟ وہ مسکرایا، تھکا ہوا مگر سچا۔ میں تو فقط آپ کا محافظ ہوں، آپ اور آپ کا بیٹا۔ یہ کہانی اب آپ دونوں کی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑی سی روشنی، تھوڑا سا سکون، اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ میرا بچہ، ہم بچ گئے، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔